तमाम तर हम तमाम तर तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए और दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा मुस्तकबिल और मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा आमना बतूल। आज 10 मुहर्रम है, यानी आज का दिन यौम आशूर के तौर पे मनाया जाता है। आप तमाम देखने वालों की खिदमत में और ख़ुसूसियत के साथ इमाम वक्त यानी कि इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की खिदमत में हदिया ताज़ियत को पेश करते हैं। आज का दिन ये वो दिन है कि जब करबला के तपते हुए सहरा पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी अजीम कुर्बानी को पेश किया कि जिसकी मिसाल ना उस वक्त मौजूद थी, ना आज के दौर में और ना आने वाले वक्त में कोई भी उस जैसी मिसाल को पैदा भी कर सकेगा। आज भी अगर तमाम आलम इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करती है तो उस याद के अंदर मोहब्बत शामिल होती है, उस याद के अंदर एहतराम शामिल होता है। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ़ और सिर्फ शिया नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग नहीं कि जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, बल्कि वो लोग भी कि जो दीन इस्लाम से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन जब कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो उन तमाम के दिलों में एक हरारत है जो वो महसूस करते हैं। ये वो गर्मी है कि जिसकी वजह वही कुर्बानी है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज ही के दिन रोज़े आशूर में पेश की। आज के प्रोग्राम में हम याद करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को और असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को। जानेंगे कि आज रोज़े आशूर का दिन मुझे और आपको कैसे मनाना चाहिए, आज के दिन अज़ादारी यानी गिरिया करने का कितना अजर व सवाब है, अहले बैत किस तरह से आज के दिन को मनाया करते थे। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में पहले शामिल करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं नन्हे मेहमान और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखने वालों को अपना तारुफ कराइए। हिरा नूर। हिरा। रबाब फ़ातिमा। रबाब। पारसा। पारसा। रायहा ज़हरा। रायहा। आप सबको मालूम है कि आज 10 मुहर्रम है। यकीनन मैं और आप फ़कत और फ़कत लिबास से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदाज से नहीं, मजालिस में जाकर नहीं, बल्कि हमारे आज के रोज़ जो चेहरे हैं वो भी इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये नुकसान किस सूरत में है? ये वो नुकसान है कि जो हुज्जत का नुकसान है। ये वो नुकसान है कि जब मैंने और आपने अपने तीसरे इमाम यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ख़ानदान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में इतनी मुसीबतों को झेलने के बाद उन्होंने जो कुर्बानी पेश की, इन तमाम तर कुर्बानियों को याद करते हुए मैं और आप ये महसूस करते हैं कि काश हम भी उस वक्त इमाम के साथ मौजूद होते। ये जो कुर्बानियाँ हैं, ये जो अजीम नाम हैं जो इमाम के साथ जुड़ने के बाद ऐसे रोशन हो गए कि आज भी अगर कोई उन नामों को याद करता है तो अपने आप में इस बात को महसूस करता है कि वो कितने खुशकिस्मत लोग थे। इन तमाम तर बातों को अपने जहन में रखिएगा। नाज़रीन, पहले हम चलेंगे और चलकर देखेंगे हमारा सेगमेंट शब्बीर का ज़ाकिर। सुनसान बन बारात वो उठता हुआ धुआं, हाँ निकली पिदर को ढूंढने नन्ही सी एक जान, है कहती थी बाबा जान बता दो के हो कहाँ, एक लाश बोल उठी मेरी बेटी मैं हूँ यहाँ, अरे लेकर उसी सदा के सहारे
پہنچ گئی، روتے ہوئے نشیب میں دکھیا پہنچ گئی، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی، تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا وبا کی یتیماں نے رو کے دی، لاشا غریب باپ کا بولا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نصیب، آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب، حالت پیدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، آگے بڑھی حسین کی مظلوم غمزدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، ہے کم سن تھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا، پایا نہ جب حسین کا سینہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، خالی نہ پائی جسم پہ تیروں سے کوئی جا، کرنے لگی طواف وہ بابا کی لاش کا، مایوس ہو کے پاس جو بیٹھی وہ غمزدہ، رخسار اپنے باپ کے تلووں پہ رکھ دیا، لے کر پیدر کے پاؤں کا بوسہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں،
روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، ہے پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیمہ بابا، میرے بالوں کو ستمگر نے جو پکڑا بابا، مارا ظالم نے مجھے ایسا تماچا بابا، چھا گیا میری نگاہوں میں اندھیرا بابا، ہے کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نوار کر، کی منتیں بہت کی ذرا انتظار کر، میں دے رہی تھی شمر کو بلدے اتار کر، چھینے ہیں بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر، یہ درد جب پدر کو سنایا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ بچوں ہم لوگ آ گئے ہیں سیگمنٹ پر سے واپس۔ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ یہ بتائیے 10 محرم جو گریے کا دن ہے، 10 محرم جب میں اور آپ غم مناتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ روز عاشور یہ جو عزاداری کرنا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ بتائیے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ کے دنیاوی کاروبار چھوڑ دے، وہ حق تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام کام کو انجام تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو شخص یوم عاشورہ گریہ او زاری رنج و غم میں گزارے تو خدائے تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے خوشی اور مسارت کے دن قرار دیتے ہیں، اور اس شخص کی آنکھیں جنت میں اہل بیت علیہ السلام کے دیدار سے روشن ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آج کا دن جو عزاداری میں گزارتا ہے تو اس بات کا یقین رکھے کہ امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جو آج روز عاشور کو غمگین ہوگا وہ روز قیامت میں کیا محسوس کرے گا؟ خوشی محسوس کرے گا۔ اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ معصومین علیہ السلام نے اس دن یعنی کہ روز عاشور کو اس طرح سے منانے کے لیے کہا ہے کہ میں اور آپ اس غم کو اپنے اندر یعنی اپنی روح تک میں محسوس کریں۔ بچوں آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ معصومین علیہ السلام کی روشنی میں، ان کی حدیث کی روشنی میں آج کے دن کو مجھے اور آپ کو کیسے گزارنا چاہیے؟ بتائیے رباب۔ 10 محرم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ یہ دن ائمہ طاہرین اور امام کے پیروکاروں کے لیے مصیبت کا دن ہے۔ اس دن ہمیں دنیا کے کاموں میں مصروف نہیں رہنا چاہیے اور گھر کے لیے کچھ بھی نہیں کمانا چاہیے۔ امام کے مزار پر گریہ کرنا چاہیے، مجلس و ماتم اور نعرہ بکا کرنا چاہیے۔ امام کی مصیبت ایک دوسرے کو سنانی چاہیے، اور امام کے اصحاب و اولاد پر درود و سلام اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ بالکل درست۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آج کے دن اگر آپ کسی سے ملتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں، تو آپ کو کس طرح سے ملاقات کرنی، یعنی ایک دوسرے سے جب آپ ملیں تو آپ کا کیا انداز ہو، کس طرح سے آپ ایک دوسرے کو پرسہ دیں گے؟ اللہ زیادہ کرے ہمارے اجر و ثواب کو اس پر جو کچھ ہم امام حسین علیہ السلام سوگواری میں کرتے ہیں، اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والوں میں قرار دے، اپنے ولی امام حضرت صاحب الزمان کے ہم رکاب ہو کر جو آل محمد میں سے ہیں۔ بالکل درست۔ یعنی جب آپ ایک دوسرے سے ملیں تو اس طرح سے پرسہ دیں کہ میں اور آپ صرف ایک دوسرے کو پرسہ نہ دیں، بلکہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے وقت کے امام ہیں، جو پردہ غیبت میں موجود ہے، یقیناً آج کا دن امام کے اوپر بڑا سخت ہے، بڑا غمگین دن ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے کہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام پر گریے کا کتنا ثواب ہے؟ بتائیے پارسا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہماری مظلومیت پر آہ بھرنا تسبیح کا مقام رکھتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے غموں کو یاد کرنے والوں اور ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات پر رونے والوں قیامت کے دن ہمارے مقام پر ہمارے ساتھ ہوں گے۔
جزاک اللہ. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ میں اور آپ یہ جو عاشور کا دن ہے اس کا آغاز یقیناً ہر ایک مختلف طرح سے کرتا ہے. کربلا میں جب روز عاشور کا آغاز ہوا تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ وہ آغاز کیسا تھا؟ بتائیے. کربلا میں عاشور کے دن کا آغاز نماز صبح سے ہوا. نماز صبح کے بعد امام نے اپنی مختصر فوج سے خطاب کیا: خدا نے آج کے روز ہماری اور تمہاری شہادت کا حکم دے رکھا ہے. آج ہمیں کسی بھی صورت میں قتل ہونا ہے. اس جنگ کا صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا. اس کے بعد امام نے اپنے لشکر کو صفوں سے منظم کیا. دوسری طرف عمر سعد کا بہت بڑا لشکر تھا. عمر سعد نے اپنے لشکر کی صفہ بندی شروع کی. اسی طرح جنگ کا آغاز شروع ہو گیا. بالکل درست. بچوں، اب یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی جگہ کوئی بھی دوسرا عام انسان ہوتا تو یقیناً اس موقع پر وہ کیسا محسوس کرتا؟ اس پر خوف طاری ہوتا. کس بات کا خوف؟ کہ ہم تو بہت قلیل ہیں، ہم تو بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، اور دشمن فقط 1-2 ہزار کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے. اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ ڈر جاتا، اگر کوئی عام انسان ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ بھاگ جاتا. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ امام حسین علیہ السلام جو امام وقت ہیں، اس موقع پر امام کا اللہ پہ توکل کیسا ہے؟ بتائیے رباب. امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی: خدایا، میں ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا ہے اور تو ہی میری امید ہے. ہر مصیبت میں جب بھی مجھ پر کوئی بھی مصیبت نازل ہوئی، میں نے تجھی سے لو لگائی. ہر ایک سے بے نیاز ہو کر نہیں، تجھ سے ہی مدد مانگی، اور تو نے ہر مصیبت کو مجھ سے دور، ہر رنج و الم سے مجھے نجات دی. بالکل درست. ناظرین، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ اصحاب باوفا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں. سیگمنٹ اصحاب باوفا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ابیحہ فاطمہ. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے اصحاب ملے ہیں جیسے میرے بابا اور میرے نانا کو بھی نہیں ملے. اس کی زندہ مثال کربلا میں موجود ہے، جب دنیا پرست لوگ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو چھوڑ کر جا رہے تھے، یا تو امام علیہ السلام سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو امام کے سچے اور باوفا اصحاب تمام تر رکاوٹوں اور مشکلوں کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا ساتھ آخری دم تک دینے کے لیے تیار تھے. انہی دلیر اور باوفا اصحاب میں سے ایک عبداللہ ابن عمر کلبی تھے. عبداللہ ابن عمر کلبی کوفہ کے رہنے والے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو انہوں نے اور ان کی زوجہ نے امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور کربلا کی جانب چل پڑے اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے. جب اہل کوفہ نے انہیں بتایا کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو عبداللہ نے انہیں کہا: خدا کی قسم، میں مشرکین سے جنگ کرنا چاہتا تھا، اور امید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سے جنگ کرنے والوں سے لڑنا مشرکین سے لڑنے کے برابر ہوگا. عبداللہ گھر آئے اور اپنی زوجہ کو تمام ماجرا سنایا اور بتایا کہ وہ امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو ان کی زوجہ نے نہ صرف ان کی تعریف کی بلکہ ان سے گزارش کی کہ وہ انہیں بھی ساتھ لے چلے. عبداللہ اور ان کی زوجہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے. روز عاشوراء جب شمر نے اپنی فوج کے ساتھ امام علیہ السلام کے لشکر کے ایک حصے پر حملہ کیا، تو عبداللہ ابن عمر کلبی نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا. انہوں نے 29 سے زیادہ یزیدیوں کو جہنم بھیجا، یہاں تک کہ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے. ان کی بہادر زوجہ وہب خیموں سے باہر آئیں اور ان کے سر سے خون صاف کرنے لگیں. اسی دوران شمر نے اپنے غلام کے ذریعے انہیں بھی شہید کروا دیا اور وہ کربلا کی پہلی خاتون شہید تھیں. ایک طرف دشمن کی فوجیں تھیں جنہوں نے بتا دیا کہ وہ کس قدر بزدل اور پست ہیں کہ ایک عورت کا لحاظ بھی نہیں کیا اور شہید کر دیا، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں الہی فوج تھی کہ جس کی خواتین بھی بے مثال حوصلہ اور شجاعت رکھتی تھیں. سلام ہو جناب عبداللہ پر اور ان کی زوجہ پر، زندگی میں بھی ایک ساتھ رہے اور امام علیہ السلام کی نصرت میں شہید ہو کر جنت میں بھی ایک ساتھ گئے.
تو یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ اصحاب باوفا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بچوں، ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے سیگمنٹ پر سے واپس. سیگمنٹ پر جانے سے پہلے رباب نے ہمیں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کا اللہ پر کیسا توکل تھا. اللہ پر ایسا توکل تھا کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ پروردگار عالم، مجھے یقین ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے، مجھے یقین ہے کہ میں حق پر ہوں. یہ تمام تر باتیں اس بات کا اعلان تھی کہ امام حسین علیہ السلام کسی بھی طرح سے نا امید نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام کسی بھی انداز سے مایوس نہیں تھے. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ امام کا اللہ پر جو اتنا بھروسہ ہے، اس سے مجھے اور آپ کو کیا پیغام ملا؟ مشکل وقت اور رنج و غم میں انسان کا سہارا اللہ ہی ہوتا ہے. جب سب راستے بند نظر آئے تب بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنی امید صرف رب کائنات سے جوڑنی چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے بھی اللہ کی پناہ میں رہ کر تمام مصیبتیں برداشت کی. یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں عزت اور نجات عطا کی. بالکل درست. یعنی کہ جو مومن ہے اس کے دل کو کس طرح سے ہونا چاہیے؟ اس کا دل ایسا ہو کہ جسے اللہ پر پورا بھروسہ ہو. مومن وہ ہے کہ جو صبر اور استقامت کے ساتھ تمام تر مرحلوں کو پار کرے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان اللہ پر توکل رکھتا ہے تو اللہ اس مومن کے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ مضبوط کر دیتا ہے. اور مشکل سے مشکل وقت بھی اس مومن کے اوپر جب پڑتا ہے تو وہ مومن کسی بھی مشکل حالت میں اپنے قدموں کو پیچھے نہیں کرتا. بچوں، آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ ہم بارہا یہ سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بڑے سارے خطبات دیے، امام بار بار خطبات دے رہے تھے. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ کیوں دیتے تھے امام خطبات؟ بتائیے پارسا. عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کا بار بار خطبہ دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کا مقصد صرف جنگ نہیں بلکہ حق کو سمجھانا اور انسانیت کو جگانا تھا. امام چاہتے تھے کہ اس وقت تک کوئی دشمنوں کی فوج سے نکل کر حسینی فوج میں آ جائے اور کامرانی اور سعادت حاصل کر لے. یہ خطبات اس حقیقت کو سامنے لاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف کربلا کو میدان جنگ نہیں بلکہ میدان ہدایت بنایا. امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور کا اس طرح سے اہتمام کیا کہ امام نے اس دن کے آغاز سے لے کر روز عاشور کے اختتام تک ایک ایسی عبادت کو سر انجام دیا کہ جس کا اہتمام، جس کا خیال امام نے روز عاشور میں سب سے اوپر رکھا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے نماز. امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور کا جب آغاز کیا تو اللہ کی عبادت سے کیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھا کہ امام اس عبادت کو انجام دیں. اور جب روز عاشور کا اختتام ہوا، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ، تو وہ بھی اس بات کی دلیل تھا کہ ہر موقع کے باوجود، جو کڑے سے کڑا موقع تھا، مشکل سے مشکل لمحہ تھا، امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود بھی امام نے نماز کو فراموش نہیں کیا. اس عبادت کی اہمیت کو مجھے اور آپ تک بیان کرنا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے دین کی حفاظت تو کی، لیکن دین کی حفاظت کے دوران میں کیا امام نے عبادت کو چھوڑا؟ ہرگز نہیں. بچوں، آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تمام تر شہادتوں میں سے سب سے آخری شہادت ہے. آپ میں سے کوئی شہادت کا احوال بیان کرے، بتائیے. امام حسین علیہ السلام کے عزیز و اقربا انصار سب شہید ہو گئے. امام سب کے لاشیں پر گئے اور سب کے لاشیں اٹھائے. امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے. آپ بیویوں کے خیموں میں آئے اور آخری رخصت لے کر وداع ہو گئے. یہ سخت اور رقت آمیز لمحات تھے. امام میدان میں آئے اور دشمن کو للکارا اور لڑتے لڑتے امام زخمی ہو چکے تھے. یہاں تک کہ کربلا میں عصر عاشور کا وقت ہو گیا. امام نے ایک غیبی آواز سنی، اے اطمینان نفس، واپس لوٹا. امام نے اپنے رب کی بارگاہ میں تلوار رکھ دی اور بھاگی ہوئی فوج واپس پلٹ آئی. امام پر حملے شروع کیے. کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار تو کوئی نیزہ. امام زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے نیچے گرے اور سر سجدے میں جھکایا. جب آخری سجدہ کیا اور شمر آپ کے قریب آیا اور آپ کے سر مبارک کو قند خنجر سے کئی ضربوں میں کاٹا گیا. عاشور میں غربت، پیاس اور بے وطنی کے ساتھ امام کو شہید کیا گیا.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچوں، یہ جو تمام تر شہادت ہے، آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کے بعد دین اسلام کس طرح سے پروان چڑھا؟ دین کی حفاظت ہوئی۔ یزیدی نظام چاہتا تھا کہ دین کو اپنی مرضی سے بدل دے، لیکن کربلا نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ حق کو باطل کی پہچان ہوئی۔ کربلا، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد دین کی پہچان واضح اور مضبوط ہو گئی کہ اسلام ظلم نہیں بلکہ انصاف و حق کا دین ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد دین پر سب سے بڑا اثر یہ پڑا کہ اسلام کا چہرہ واضح اور مضبوط ہو گیا۔ کربلا نے اسلام کو مٹا نہیں دیا بلکہ اسے ظالم حکمرانوں کی ملاوٹ سے الگ کر کے اصلی شکل میں لے آیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ داستان کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں ہوں عاریہ رضوی۔ تو آج کے میرے سیگمنٹ کا نام ہے داستان کربلا۔ بچوں، پچھلی داستان میں ہم نے بات کی تھی بی بی ام لیلہ کے شہزادے یعنی مولا علی اکبر کے بارے میں، اور آج کی داستان میں ہم بات کریں گے بی بی فاطمہ کے شہزادے یعنی مولا حسین کے بارے میں۔ بچوں، کوئی نہیں تھا جو امام حسین کو سنوارتا، نہ عباس تھے نہ اکبر۔ ایک وقت ایک دکھیا بہن آگے بڑھی اور اپنے بھائی کو سوار کیا۔ عزادارو، امام حسین سواری پہ بیٹھے، دیکھا کہ سواری آگے نہیں بڑھتی ہے۔ نیچے دیکھا تو ایک 4 سال کی بچی دلجنے کے پاؤں پکڑ کر کہتی ہے، اے سوار، میرے بابا کو مقتل نہ لے کے جا۔ عزادارو، امام نے بچی کو بہلایا، چل دیے ہیں مقتل کے جانب۔ عزادارو، امام نے جنگ کی۔ عزادارو، ایک تنہا فاطمہ کا لال اور وہاں 30,000۔ عزادارو، یزیدیوں سے کچھ نہ بنا نا تو اعلان ہوا، سب مل کے مارو۔ کسی نے نیزے مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے پتھر مارے۔ عزادارو، جس کو کچھ نہ ملا نا اس نے کربلا کی خاک اٹھا کر پھینکی۔ بس عزادارو، اچانک جشن برپا ہوا۔ بی بی زینب کے خیمے سے آواز آئی، بیٹا سجاد، یہ شور کیسا ہے؟ عزادارو، مولا سجاد نے کہا، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹا لیں، یہاں خیمے کا پردہ ہٹا۔ ہمارے بیمار مولا بستر سے اٹھے، سر پر ہاتھ رکھ کے چلا کر کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں، میرا بابا مارا گیا، ہائے میرا بابا مارا گیا۔ بچوں، یہ تھی میری آج کی داستان کربلا۔ کل ایک نئی داستان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بچوں، ہم آ گئے ہیں اپنے سیگمنٹ سے واپس۔ پروگرام کے اختتام پر آپ میں سے کوئی یہ بتائے، کربلا جو درسگاہ ہے تو وہ مجھے اور آپ کو آج کے دور میں وہ کون سے ایسے پیغامات ہیں جو کربلا دیتی ہے اور جس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا چاہیے؟ نماز اور عبادت میں پابندی۔ کربلا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی اللہ سے رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہمارے رشتے، دوستی اور فرض میں ایمانداری اور وفاداری رکھنا۔ کربلا کا سب سے بڑا پیغام صبر اور اخلاقی بلندی ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اپنی زندگی، سوسائٹی اور کام کرنے کے ماحول میں اگر ناانصافی ہو تو خاموش نہ رہنا۔ امام حسین علیہ السلام نے ذلت قبول نہیں، ہمیں اپنی عزت اور پرنسپلز میں
پرنسپلس میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر آج ہم روزہ عاشور کو یاد کریں تو یہ صرف غم کا اظہار نہیں بلکہ اپنے عمل اور زندگی کو امام حسین علیہ السلام کے پیغام کے مطابق ڈھلنے کا عہد ہے. بالکل درست. روزہ عاشور ہر ماہ محرم میں اور آپ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم جو غم امام حسین علیہ السلام کو مناتے ہیں تو یہ صرف غم کا منانا نہیں ہے بلکہ کربلا سے ملنے والے ہر پیغام پر عمل کرنے کا میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ عہد کرتے ہیں. ہم یہ پختہ ارادہ، یہ عزم رکھتے ہیں کہ مولا آپ نے کربلا کے میدان میں جس عظیم قربانی کو پیش کیا، ہم جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم فقط آپ کے چاہنے والے نہیں، صرف آپ کے پیروکار نہیں، بلکہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم واقعتاً حسینی ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے وہ ختم ہوتا ہے. روزہ عاشور مجھے اور آپ کو ایک بار پھر اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہم اور آپ جو سارا سال اپنے تمام تر دنوں کو الگ الگ انداز سے گزارتے ہیں، ہم مختلف تہواروں کو الگ الگ انداز سے مناتے ہیں، روزہ عاشور یہ پیغام دیتا ہے کہ تم چاہے دنوں کو کیسے بھی مناؤ، چاہے تمہارے تہوار جیسے بھی ہوں، تمہاری خوشیاں جس طرح سے بھی، جس انداز کی بھی ہوں، لیکن جب کبھی تم خوشیاں مناؤ تو غم امام حسین علیہ السلام اس وقت میں بھی تر و تازہ ہونا چاہیے. یہ جو غم ہے یہ صرف اور صرف رونے کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ غم امام حسین علیہ السلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان پوری طرح سے اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے حیا میں، اپنے شعور میں ہر لحاظ سے بیدار نظر آئے. اسی کے ساتھ اپنی ہو سیدہ آمنہ بطول کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.